सन्नाटे का राज था, यूं कि अपनी सांसों की आवाज़ भी उसे सुनाई दे रही थी। अचानक ही सहन में किसी के दबे कदमों चलने की आवाज़ आने लगी। खुश्क पत्ते आने वाले के कदमों तले चुरमुराए और उसका दिल धक धक करने लगा। उसने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे निगाह दौड़ाई। कोई सिग्नल नहीं आ रहे थे। यकीनन मकान को घेरने वालों ने जैम्स वगैरह का इस्तेमाल करके मोबाइल फ़ोन की सर्विस बंद कर दी थी। वो लरजती कांपती लाइन फ़ोन की तरफ बढ़ी। ड्राइंग रूम में रोशनी जल रही थी। बाहर चलने वाली हवा से खिड़की के पर्दे थोड़ा सा हटे, यूं लगा जैसे कोई घूर रहा हो। उसने फ़ौरन ही फर्श पे बैठ के सोफ़े की आड़ पकड़ी और फिर घुटनों के बल चलती हुई तपाई पे रखे फ़ोन की तरफ बढ़ने लगी। एक धमाका हुआ, कुछ पुख्ता फर्श पे गिरा। शायद कोई गमला था। वो उछल पड़ी। चीख रोकने के लिए उसने बेसाख्ता होंठों पे हाथ रख लिया था। एक तेज़ सरगोशी उभरी, यूं जैसे कोई किसी को डांट रहा हो। वो घुटनों के बल चलती हुई टेलीफोन सेट तक पहुंची, मगर रिसीवर उठा के कान से लगाते ही उसका दिल हौलने लगा। फ़ोन की तार किसी ने काट दी थी। दिल में दबी उम्मीद की हल्की सी किरण के ज़ेरे असर उसने क्रैडल को मुसलसल दबाया, मगर कोई टोन नहीं उभरी। ज़ोरदार छनाके के साथ बरामदे में लगी ट्यूबलाइट टूटी। आने वालों के पांव तले ट्यूबलाइट के नाजुक शीशों का मज़ीद छोटे टुकड़ों में तब्दील होना गोया सूरह इसराफील की तरह उसके कानों में गूंजा। वो लरजती कांपती दीवार की तरफ बढ़ी और ड्राइंग रूम में जलती रोशनी बुझा के ख्वाबगाह की तरफ भाग पड़ी। वो जाग गई है। किसी की तेज़ सरगोशी उसने भागते हुए भी सुन ली थी। अगर भागने की कोशिश करे तो गोली मार देना। नया हुक्म बाआवाज़ बुलंद दिया गया। गोया उसके जाग जाने की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो सहम गई। उसकी खूबसूरत आंखें दहशत की वजह से मज़ीद फैल गईं। सफ़ेद चेहरा खौफ से पीला पड़ रहा था। शब ख्वाबी का लिबास उसके पुरकशिश जिस्मानी खतूत को छुपाने में बिल्कुल नाकाम नज़र आता था, मगर इस वक्त उसे लिबास का कोई होश नहीं था। ख्वाबगाह के दरवाजे को उसने कुंडी कर दिया। अलबत्ता ड्राइंग रूम का दरवाज़ा कुंडी करना उसे भूल गया था। एक मर्तबा उसने ख्वाबगाह से निकल के ड्राइंग रूम का दरवाज़ा कुंडी करने का सोचा, मगर फिर उसे बाहर निकलने की जुर्रत ना हुई। दरवाज़ा खोल कर कदमों की चाप अंदर आती सुनाई दी। ड्राइंग रूम के फर्श पे कालीन वगैरह बिछा हुआ नहीं था। खूबसूरत सफ़ेद टाइल से बने फर्श पे चंद आदमियों के जूतों की टक टक। ये सुन के उसने चाबी के सुराख से आंख लगाई। आने वाले 4 आदमियों का निचला बदन नज़र आ रहा था। चारों ने काली पतलूनें पहनी हुई थी। वो ख्वाबगाह के दरवाजे के सामने आके रुक गए थे। दरवाजे पे होने वाली दस्तक से उसका दिल उछल के हलक में आ गया। वो गहरे गहरे सांस लेके खौफ को ज़ायल करने की नाकाम कोशिश करने लगी। दरवाज़ा एक मर्तबा फिर धड़धड़ाया गया और इसके साथ ही एक करख्त आवाज़ उभरी, दरवाज़ा तोड़ दो। एकदम कोई दरवाजे से टकराया। वो कंधों से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लरजते वजूद और मुतवहिश आँखों से वो चारों अतराफ में छुपने की कोई जगह तलाश कर रही थी। उसी वक्त दरवाजे की कुंडी ने टूट के शिकस्त का ऐलान किया। वो चारों दंदनाते हुए अंदर घुस आए। जल्दी से खड़े होकर उसने दीवार से पीठ लगा ली। उनके लीडर ने हुक्म दिया, बेड के नीचे देखो। उसी वक्त वो दरवाजे के पीछे से निकल के भागी। उसका रुख बैरूनी दरवाजे की तरफ था। उसके कदमों का शोर सुन के कोई चीखा, वो भाग रही है। पिस्तौल के 2 फायर हुए, लेकिन वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा अबूर कर गई थी। बरामदे में बिखरी ट्यूबलाइट की किरचियों ने उसके नंगे पाँव को ज़ख्मी कर दिया था। तकलीफ़ से कराहते हुए वो मुंह के बल गिरी और इसके साथ ही ज़ोरदार कट की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनते ही उसका ताक़्क़ुब करने वाले चारों आदमी रुक गए थे। बहुत खूब मैडम कल्पना, एक खुशामदाना आवाज़ उभरी। वो मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। मैडम, आप अगले मंज़र की अक्सबंदी के लिए मेकअप कर लें। हिदायतकार के कहने पे उसने इस बात में सर हिलाया। उसी वक्त एक मुलाजिम ने चप्पल ला के उसके पाँव के पास रख दी, जबकि दूसरे मुलाजिम ने एक खुला लिबादा उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे उसने शब ख्वाबी के लिबास के ऊपर ही पहन लिया था। कीमती कार जनरल हॉस्पिटल के पार्किंग में रुकी। काले नकाब में मलबूस लड़की ड्राइव कर रही थी। कार लॉक करके वो हस्पताल की अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गई। हैंडबैग खोल के उसने एक नज़र दौड़ा के किसी चीज़ के होने का यकीन किया।
اور اسبات میں سر ہلا کر بیگ دوبارہ کندھے سے لٹکا لیا۔ ایمرجنسی وارڈ سے گزرتے ہوئے اس کی نظر 5 روتے ہوئے مردوں پہ پڑی۔ تمام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے فرش پہ لیٹی ہوئی ایک لڑکی کے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ حجاب پوش لڑکی کا رخ جنرل وارڈ کی طرف تھا، لیکن انہیں دیکھ کے اس کے قدم رک گئے تھے۔ وہ بے ساختہ ان کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا؟ نقاب سے چھلکتی خوبصورت آنکھوں کی طرح اس کی آواز بھی نہایت سریلی تھی۔ فرش پہ لیٹی جوان سال لڑکی کے چہرے پہ پیلاہٹ نظر آ رہی تھی۔ تمام کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کا لباس اور پر روب انداز بیمار لڑکی کے گرد بیٹھے ہوئے لواحقین کو وہ کوئی اہم شخصیت نظر آئی۔ ایک مرد گلو گیر لہجے میں بولا، ماری بہنا سخت بیمار ہے، ڈاکٹر کہت ہیں یہاں علاج نہ ہو سکت ہے۔ کیوں؟ اس نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس مرد کے لہجے میں عجیب مایوسی ابھری۔ سرکار دی مرضی میڈم جی۔ نقاب پوش لڑکی نے پاس سے گزرتے سفید کوٹ والے ڈاکٹر کو آواز دی۔ ایکسکیوز می سر۔ جی مس۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بااعتماد لہجے میں پوچھنے لگی، اس لڑکی کو وارڈ میں داخل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ دل کی مریضہ ہے مس، اور یہاں پہ دل کے مریضوں کے لیے علاج کی سہولت موجود نہیں ہے۔ صبح سے انہیں یہی بتایا گیا ہے، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس طرح رونے دھونے سے یہاں دل کا وارڈ تو نہیں کھل جائے گا نا؟ یہ کہتے ہی ڈاکٹر آگے بڑھ گیا۔ وہ مردوں سے مخاطب ہوئی، آپ اسے ہارٹ ہاسپٹل میں لے جائیں نا، وہاں اس کا علاج ہو جائے گا۔ وہ روپے مانگت ہیں بیگم صاحب۔ اس لڑکی سے ایک ہی مرد مخاطب تھا، باقی آنکھیں نم کیے امید بھری نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ وہ وہاں مریضوں کی عیادت کے لیے ہی آیا کرتی تھی، مگر ان مردوں کو روتے ہوئے دیکھ کر اپنا ارادہ تبدیل کرتے ہوئے بولی، اچھا اپنی بہن کو اٹھا کے میرے ساتھ لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس لڑکی کے 2 بھائیوں کو اپنے ساتھ کار میں بٹھا کے گنگا دھر ہارٹ ہاسپٹل کی طرف جا رہی تھی۔ بچی کے 3 بھائی وہیں رک گئے تھے۔ وہ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، سب سے چھوٹی اور لاڈلی، مگر اس کے دل کے 2 والو بند تھے۔ اس کی اوپن ہارٹ سرجری ہونے والی تھی۔ وہ غریب اس کے علاج کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، تبھی خیراتی ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں بیٹھے رو رہے تھے۔ کوئی گھر اور زمین بھی نہیں تھی، ورنہ ضرور بیچ کے بہن کا علاج کروا لیتے۔ برقع پوش میڈم ان کے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ گنگا دھر ایک پرائیویٹ اور مہنگا ہاسپٹل تھا۔ ان جیسے لوگوں کو اکیلے تو وہاں کسی نے گھسنے نہیں دینا تھا، لیکن میڈم کی قیمتی کار کو دیکھ کر چوکیدار نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ اگلے گھنٹے 1.5 میں ان کی بہن کے مختلف ٹیسٹ شروع ہو گئے تھے۔ ماہر امراض قلب ڈاکٹر کرن مہتا سے برقع پوش میڈم نے تفصیلی بات چیت کی اور ان غریبوں کی بہن کا باقاعدہ علاج شروع ہو گیا۔ ہاسپٹل کی فیس وغیرہ ادا کر کے خوبصورت لڑکی انہیں تسلی دے کے چلی گئی تھی، لیکن جانے سے پہلے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی بڑے بھائی کے حوالے کرنے کے ساتھ اپنا موبائل فون نمبر بھی اسے دے دیا تھا کہ کسی بھی مسئلے کی صورت میں اسے کال کر لے۔ یقیناً وہ ان غریبوں کے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ کیا؟ اس کے لہجے میں شامل حیرانی غیر متوقع نہیں تھی، مگر جانے کیوں شیکھر کو اس کی حیرانی مصنوعی لگی تھی۔ شاید آپ پہلے سے اس کے بارے میں جانتی ہیں، وہ سوال کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ اطمینان سے بولی، نہیں، لیکن یہ ناممکن تو نہیں ہے نا، یوں بھی میرا تعلق شوبز سے ہے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ اس موضوع پہ کئی فلمیں بن چکی ہیں۔ مس کلپنا، یقیناً آپ حقیقت اور فلم کے فرق سے اچھی طرح آگاہ ہوں گی۔ کلپنا نے کہا، اچھی طرح، لیکن فلمیں حقیقی زندگی سے متاثر ہو کے ہی بنائی جاتی ہیں۔ پھر چونکتے ہوئے پوچھا، ویسے آپ کو یہ کیوں کر لگا کہ میں پہلے سے اس بارے میں جانتی ہوں؟ میرا خیال تھا یہ بات سن کے آپ حیرت سے اچھل پڑیں گی۔ شیکھر صاحب، جیون کے اتنے رنگ دیکھ چکی ہوں کہ حیران ہونا بھول گیا ہے۔ اسی وقت دروازہ کھول کے سعد اندر داخل ہوا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، دراز قامت، کثرتی جسم کا مالک۔ اسے بھی فلموں میں کام کرنے کی آفر ہوئی تھی، مگر اداکاری اس کے بس سے باہر تھی۔ اسے دل میں چھپے جذبات چھپانا آتا ہی نہیں تھا۔ یہ کام ناممکن دیکھتے ہوئے اس نے آفر ٹھکرا دی تھی۔ شیکھر نے کہا، آؤ سعد صاحب بیٹھو، میں میڈم کو اطلاع دینے آیا تھا کہ سیٹ پہ ان کا انتظار ہو رہا ہے۔
سعد کا لہجہ مؤدبانہ ہونے کے باوجود اپنی حیثیت کا احساس لیے ہوئے تھا۔ ہاں چلو۔ کلپنا نے نشست چھوڑ دی۔ مس کلپنا، پھر کیا خیال ہے؟ اسے جانے پہ آمادہ دیکھ کے شیکھر نے جلدی سے پوچھا۔ کیسا خیال؟ کلپنا کے لہجے میں حیرانی تھی۔ اگر ثانیہ اور آپ کی ملاقات کروائی جائے۔ ثانیہ اس لڑکی کا نام تھا جو کلپنا کی ہم شکل تھی۔ شیکھر صاحب، ہم شکل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میرے برابر ہو گئی ہے۔ میں بالی ووڈ کی نمبر 1 ہیروئن ہوں اور وہ کل ہی ایک اسٹیج شو میں سامنے آئی ہے۔ میرا اس کا کیا جوڑ ہے؟ آپ تو خفا ہونے لگی۔ شیکھر خفت سے مسکرا دیا، مگر کلپنا اس کی بات کا جواب دیے بغیر باہر نکل گئی۔ آپ کی ہم شکل کا کافی چرچا ہو رہا ہے، سعد نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ گیلری میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ کلپنا منہ بناتے ہوئے بولی، بقول شیکھر میری ہم شکل ہے، کل اسٹیج شو میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ سعد نے کہا، میں نے بھی یہی سنا ہے۔ شاید تھوڑی بہت مشابہت ہوگی جسے یار لوگ بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ کلپنا نے منہ بنایا، کیا کہہ سکتی ہوں میں نے دیکھی تھوڑی ہے۔ سعد نے کہا، اگر اجازت ہو تو آج اس کے شو کے 2 ٹکٹ منگوا لیتا ہوں۔ ایک لوکل تھیٹر میں ہونے والے ڈرامے کے درمیانی وقفے میں پرفارم کرتی ہے۔ کہا جا رہا ہے بہت اچھی رقاصہ ہے۔ منگوا لینا، اس نے گویا توہن کرہن اجازت دی۔ سعد کے انداز سے واضح نظر آ رہا تھا کہ اس کا کلپنا سے ملازم ہونے کے علاوہ بھی کچھ تعلق تھا، بلکہ اس بارے میں فلم انڈسٹری میں کافی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ مگر شوبز سے منسلک لڑکیوں کے لیے یہ باتیں روز مرہ کا حصہ ہوتی ہیں، اس لیے کلپنا نے اس بارے میں کبھی سر درد نہیں لیا تھا۔ سعد کے انداز سے واضح نظر آ رہا تھا کہ اس کا کلپنا سے ملازم ہونے کے علاوہ بھی کچھ تعلق تھا، بلکہ اس بارے میں فلم انڈسٹری میں کافی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، مگر شوبز سے منسلک لڑکیوں کے لیے یہ باتیں روز مرہ کا حصہ ہوتی ہیں، اس لیے کلپنا نے اس بارے میں کبھی سر درد نہیں لیا تھا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے سیٹ پہ پہنچ گئے تھے، وہاں بھی یہی موضوع چھڑا ہوا تھا۔ کلپنا کو دیکھتے ہی تمام خاموش ہو گئے۔ کلپنا نے لبادہ اتارا، نیچے اس نے رانوں تک آتا ہوا اسکرٹ پہن رکھا تھا۔ شیکھر کے پاس بیٹھ کر وہ سیٹ تیار ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ فلم کا ہیرو بالکل نیا تھا، اس لیے وہ کلپنا سے پہلے وہاں موجود تھا۔ ڈانس ماسٹر کلپنا کو ڈانس کے اسٹیپ بتانے لگا۔ منظر ایک بڑے ہال کا تھا جس میں ہزاروں ناظرین کے سامنے ہیرو ہیروئن ڈانس کرنے والے تھے۔ یوں بھی کلپنا ایک منجھی ہوئی رقاصہ تھی۔ چونکہ تمام گانا اسی اسٹیج پہ فلمایا جانا تھا اور ہیرو ہیروئن نے لباس بھی تبدیل نہیں کرنا تھا، اس لیے چند گھنٹوں میں ہی گانے کی عکس بندی کر لی گئی۔ سب سے بڑا مسئلہ ہیرو کے ساتھ پیش آ رہا تھا، جو کلپنا جیسی منجھی ہوئی رقاصہ کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کی وجہ سے منظر بار بار ری ٹیک ہو جاتا۔ اس کارروائی میں 3 گھنٹے لگ چکے تھے۔ کلپنا نے وہاں سے میک اپ روم کا رخ کیا کیونکہ اسے ایک اور منظر کی عکس بندی کے لیے تیار ہونا تھا جو دوسری فلم کا تھا۔ میک اپ روم میں وہ ایک کاغذ پہ لگے اگلے منظر کے مکالمے دہراتی رہی۔ گھنٹے کے بعد وہ میک اپ روم سے نکلی تو سرخ رنگ کے غرارے میں ملبوس دلہن کے گہرے میک اپ میں تھی۔ سعد اس کا منتظر تھا۔ وہ اس کی معیت میں سیٹ پہ پہنچی۔ اس مرتبہ ایک مندر کا منظر تھا جہاں اس کی شادی کا منظر فلمایا جا رہا تھا۔ فلم کا ڈائریکٹر کافی دیر سے اس کا منتظر تھا۔ فلم میں جلوہ گر ہونے والا ہیرو بھی اس کا ہم اثر ہی تھا۔ وہ ہیرو کے ساتھ مل کر آگ کے گرد چکر لگانے لگی۔ پروہت اونچی آواز میں اشلوک پڑھ رہا تھا۔ وہ 5 پھیرے ہی لگا پائے تھے کہ اچانک وہاں ولن کی آمد ہوئی۔ وہ اپنے چمچوں کے ساتھ کہہ لگاتا ہوا وارد ہوا اور ہیروئن کے باپ کو للکارتا ہوا بولا، شنکر داس، کہا تھا نا رسونتی کی شادی صرف رگھو سے ہی ہوگی۔ کاٹ۔ اس آواز کے ساتھ ولن ہدایت کار کی طرف دیکھنے لگا۔ منوہر، اپنی آواز میں روب داب لاؤ یار، کیا بکری کی طرح میں کر رہے ہو؟ منوہر ولن کا اصل نام تھا۔ منظر دوبارہ شروع ہوا۔ 2-3 بار ری ٹیک ہونے کے بعد منوہر صحیح انداز میں فقرہ کہہ پایا اور کٹ کی آواز کے بغیر وہ منظر جاری رہا۔ لڑکی کے باپ شنکر داس نے ہاتھ باندھ کے کہا، میں بنتی کرتا ہوں رگھو، اس شادی کو برباد نہ کرو۔
बकवास बंद कर बुढ़े, तुमने रघु की धमकी को मजाक समझा था, ले अब नतीजा भुगत। ये कहते ही उसने अपने आदमियों को इशारा किया और वो मुसलसल फायरिंग करने लगे। दुल्हन के सिवा तमाम खून से लाल हो गए थे। दुल्हा भी छाती में गोलियों का बस्ट खा के पीठ के बल गिरा हुआ था। रघु के इशारे पे उसके एक गुंडे ने चीखती चिल्लाती हीरोइन को ज़बरदस्ती कंधे पे उठा लिया। इसके साथ ही ऊंची आवाज़ में कट पुकारा गया और तमाम गिरे हुए अफराद उठ के मुस्कुराने लगे। वो मंज़र कामयाबी से फिल्मा लिया गया था। अगला मंज़र सिर्फ कल्पना और रघु के आदमियों का था। 10-15 मिनट के बाद वो मंज़र फिल्माया जाने लगा। एक आदमी ने कल्पना को कंधे पे उठाया। वो चीखती चिल्लाती उनसे जान छुड़वाने की कोशिश करती रही। बाहर गुंडों की जीपें तैयार खड़ी थीं। मंदिर की सीढ़ियां उतर के कार तक जाने के मंज़र को 4 बार रीटेक किया गया। तब जाकर उस मंज़र को कामयाबी की सनद मिली। कल्पना सख्त थक गई थी, मगर उसका काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। एक दूसरे स्टूडियो में जाके उसने एक और फिल्म की शूटिंग में हिस्सा लेना था। मेकअप रूम में जाकर उसने सूरत से लिबास तब्दील किया। इस दौरान साद उसके लिए कार लगवा चुका था। वो साद के साथ अकबी नशिस्त पे बैठ गई। ड्राइवर के हमरा एक हथियार बरदार शख्स भी बैठा हुआ था। कल्पना के बैठते ही ड्राइवर ने काले शीशों वाली कार आगे बढ़ा दी। ये ले मैडम। साद ने एक पैक शुदा बर्गर उसकी जानिब बढ़ाया। मुसलसल शूटिंग में मसरूफ़ होने के बायस उसे दिन का खाना यूं ही चलते फिरते ही खाना पड़ता था। कार के आगे बढ़ते ही कल्पना के मोबाइल फ़ोन पे किसी की कॉल आने लगी। साद ने स्क्रीन पे नज़र दौड़ा के मोबाइल फ़ोन उसकी जानिब बढ़ा दिया। स्क्रीन पे मोहन लिखा हुआ नज़र आ रहा था। ये पहले भी कॉल कर चुका है। उस वक्त आप शूटिंग में मसरूफ़ थी। दांतों से काटे बर्गर का टुकड़ा निगलते हुए उसने मोबाइल फ़ोन कान से लगा लिया। हेलो, अरे मैडम, आपने मसरूफ़ियत में हम गरीबों को भुला ही दिया है। स्पीकर से उभरती हुई इस्तेहज़ाइया आवाज़ ज़ाहिर कर रही थी कि कॉल करने वाले के नज़दीक कल्पना की हैसियत आम आदमी से बढ़ के नहीं थी। वो नपे तुले अल्फाज में बोली, मोहन साहब, माजरत ख्वाह हूँ, किस्त की अदायगी में ताख़ीर हुई, लेकिन मुझे हफ्ता डेढ़ मज़ीद चाहिए होगा। अब यूं तो ना कहें मैडम, यकीनन आप हमें सख्ती पे मजबूर कर रही हैं। मोहन के लहजे में शामिल धमकी निहायत वाज़ेह थी। वो लजाजत से बोली, पहले कभी ताख़ीर हुई है? आप जानती तो हैं इंतज़ार की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे कारोबार में दिनों के हिसाब से सूद लगता है। जी मोहन साहब, मुझे मालूम है सब, लेकिन इन दिनों थोड़ा कड़ा वक्त आया हुआ है और मेरे ख़याल से 1.5 हफ्ता इतना ज़्यादा तो नहीं होता। मुझे पता चला है आपने एक साथ 8-9 फिल्में साइन की हुई हैं और हर फिल्म का आधा मुआवजा आप एडवांस वसूल करती हैं। एक फिल्म के 7 करोड़ लेने वाली नंबर 1 हीरोइन के लिए 10 करोड़ क्या मानी रखते हैं। यकीनन उसे कल्पना के बारे में अच्छी खासी मालूमात थी। मैंने सिर्फ आपका ही नहीं और भी कई अफराद का कर्ज अदा करना है। आप ये बताएं कि हफ्ते डेढ़ की गुंजाइश करेंगे या नहीं। मोहन शैतानी अंदाज में बोला, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको 1-2 रात का इनाम मेरी झोली में डालना होगा। कल्पना के चेहरे पे गुस्सा नमूदार हुआ, मगर जब बोली तो ये गुस्सा उसके लहजे से गायब था। मोहन साहब, माजरत के साथ कहूँगी कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मोहन इत्मीनान भरे लहजे में बोला। 10 करोड़ की किस्त है जिस पे रोज़ाना के हिसाब से 10 लाख सूद अदा करना होगा। कल्पना ने गहरी सांस लेते हुए बेसाख्ता आने वाले गुस्से को बर्दाश्त किया। आप ज़्यादती कर रहे हैं सर। वो तुर्की बतुर्की बोला, मैं या आप? वो बादल नख्वास्ता बोली, ठीक है, 2 हफ्ते बाद आपको 11 करोड़ 40 लाख मिल जाएंगे, लेकिन अगली किस्त का वक्त 2 हफ्तों बाद ही शुरू होगा। बिल्कुल भी नहीं, मोहन हतमी लहजे में बोला। ये 2 हफ्ते अगली किस्त से मुनहा नहीं किए जा सकते। हर किस्त मुकर्ररा वक्त पर ही अदा होगी। चलो इस मुतालिक बाद में बात कर लेंगे। वो स्टूडियो के गेट में दाखिल हो रहे थे, इसलिए कल्पना ने इस मसले को वक्ती तौर पर टाल दिया था और मोहन ने मज़ीद कुछ कहे राब्ता मुनक़ता कर दिया था। ड्राइवर कार पार्किंग की तरफ ले गया। साथ कल्पना को मुखातिब हुआ, मैडम,
उस डांसर के शो के 2 टिकट मंगवा लिए हैं। ऊपर नीचे सर हिलाती वो कार से बाहर निकली। आधा खाया बर्गर उसने वहीं सीट पे ही छोड़ दिया था। शूटिंग 8:30 बजे के करीब ख़त्म हुई थी। वो सख्त थक चुकी थी। एक साथ 9-10 फिल्मों में काम करना इतना आसान भी नहीं था। घर वापस जाते हुए वो साद को बोली, शायद मैं शो देखने ना जा सकूं। मैं खाना खा के आराम करूंगी, तुम अकेले ही चले जाना। हो सके तो कोई वीडियो वगैरह बना के ले आना। देखकर मैं अपनी हमशक्ल का दीदार कर लूँगी। साद ने उसकी मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, आज से पहर की ख़बरों में 2-3 टीवी चैनल्स पे आपकी हमशक्ल के डांस की झलक दिखाई गई है। मैंने पहली बार उसे देखा है। वो हूबहू आपकी कार्बन कॉपी लगती है। कल्पना मुस्कुराई। मेरी हमशक्ल होने का उसे इतना फ़ायदा तो मिलना चाहिए कि ख़बरों में दिखाई जाए। चौकीदार ने कल्पना की कार को पहचानते ही दरवाज़ा खोल दिया था। कार के रुकते ही वो नीचे उतरी। साद उसके साथ ही चल पड़ा था। ड्राइंग रूम से गुजर के ख्वाबगाह की तरफ बढ़ते हुए साद ने कहा, मनोहर प्रोडक्शन, गंगा जी एंटरटेनमेंट और स्काई लाइन पिक्चर्स की तरफ से फ़िल्मों की ऑफ़र हुई है। अगले हफ्ते में 1-2 रोज़ के फ़र्क के साथ 3 फिल्मों का मुहूर्त है। वो बग़ैर सोचे इत्मीनान से बोली, 3 फिल्में साइन कर लो। साद मुतारज़ हुआ, यूं ही कहानी पढ़े बग़ैर? कल स्क्रिप्ट मंगवा के देख लो। अगर सेक्स वगैरह के मनाजिर की ज़्यादा डिमांड हो तो मुआवजा बढ़ा देना। मनाजिर पे एतराज़ ना करना और एडवांस के लिए 60 के बजाय 70% पे ज़ोर देना। आपका शेड्यूल पहले ही बहुत सख्त है। मज़ीद 3 फिल्मों की गुंजाइश निकालना बहुत दुश्वार होगा। वो ख्वाबगाह में दाखिल हो चुके थे। साद के लहजे में भी किसी मुलाजिम के बजाय चाहने वाले की सी फिक्र छुपी हुई थी। वो एकदम मुड़ते हुए उसकी बाहों में झूल गई। क्या करूं सादी, आखिर माजी की गलतियों को भी सुधारना होगा। उसके चेहरे पे मुलायमत से हाथ फेरते हुए वो फ़िक्रमंदी से बोला, चांद सा चेहरा मुसलसल काम करने से मुरझा गया है। तुम वक्त पे खाती पीती भी नहीं हो। आखिर कब तक यूं ही चलता रहेगा? उसने साद के कुशादा सीने में मुंह छुपाते हुए कहा, सादी बहुत थक चुकी हूँ, आराम करना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ बहुत सारा वक्त गुजारना चाहती हूँ, लेकिन हालात ज़रा सी भी इजाज़त नहीं दे रहे। सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। मेरे बस में हो तो तुम्हारी तकलीफ़ें लेके अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, सुकून, आराम तुम्हारे मुकद्दर कर दूँ। काश मैं कह सकती कि मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाओ, ऐसी जगह जहाँ बस सिर्फ़ तुम और सिर्फ़ तुम ही मुझे नज़र आओ। बॉलीवुड की सफ़े अव्वल की अदाकारा के लहजे में छुपी किसी देहाती औरत की रूह बोल रही थी। स्क्रीन पे उसके हुस्न के जलवे देख के लाखों करोड़ों दिल हसरत भरे ठंडी सांस लेके रह जाते। उन्हें मालूम नहीं था हंसती मुस्कुराती शोख व चंचल अदाकारा किन उलझनों और बखेड़ों की दलदल में गर्दन गर्दन धंसी हुई थी। साद ने फ़ौरन शिकवे के अंदाज में कहा, ऐसा तो मैं कई बार कह चुका हूँ, मगर ना तुम इस्लाम कबूल करना चाहती हो, ना मेरे साथ भागना चाहती हो। वो रूहानसी होके बोली, सादी तुम जानते तो हो मोहनदास के हाथ कितने लंबे हैं। वो दुनिया के किसी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। बाकी मुझे इस्लाम कबूल करने में कोई मसला नहीं है, मगर हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमें मेरा जीना हराम कर देंगी। दिव्या भारती ने भी तो इस्लाम कबूल करने की गलती की थी। देखा क्या सलूक हुआ था बेचारी के साथ। पहले ही इतने बखेड़ों में पड़ी हुई हूँ, एक नया मुहाज खड़ा हो जाएगा। अच्छा खाना खा के आराम करो, मैं चलता हूँ। साद के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसकी दोनों आँखों पे और माथे पे बारी बारी मोहरे मोहब्बत शब्द करता हुआ वो बाहर निकल गया। वो बस तमन्ना ही कर सकता था कि कल्पना बल्कि उन दोनों पे आया कड़ा वक्त टल जाए। गणेश जी ड्रामा कंपनी के थिएटर हॉल में तिल धरने को जगह नहीं थी। शायद पूरा मुंबई शहर ही उमड़ आया था और इसकी वजह से गणेश जी प्रोडक्शन का मज़ाहिया ड्रामा नहीं, ड्रामे के इंटरवल में दिखाया जाने वाला रक्स था। मस्त गानों की धुन पे थिरकने वाली सानिया जमील ना सिर्फ इंडियन इंडस्ट्री की नंबर 1 हीरोइन कल्पना अग्निहोत्री की हमशक्ल थी, बल्कि उसी की तरह माहिर रक्कासा भी थी। काफ़ी लोग तो उसे कल्पना से भी अच्छी रक्कासा मान रहे थे। अलबत्ता उससे बातचीत करने वालों का कहना था
کہ بول چال میں ثانیہ جمیل مار گئی تھی، کیونکہ اس کا لہجہ بالکل گنواروں کا سا تھا۔ انگلش تو چھوڑو، وہ صحیح طریقے سے ہندی بھی بول نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک دم ہی نمودار ہوئی تھی اور گزشتہ 1 ہفتے سے یہاں پرفارم کر رہی تھی۔ چھوٹے موٹے فلم سازوں کی طرف سے دوسرے ہی دن اسے فلم کی آفر بھی ہو گئی تھی، لیکن اس کے 2 مسٹنڈے اور بد اخلاق بھائیوں نے وہ آفر فلم سازوں کے منہ پہ دے ماری تھی۔ وہ اپنی بہن کو فلمی دنیا سے دور ہی رکھنا چاہتے تھے۔ شروع کے 2 دنوں میں انہوں نے نہایت معمولی معاوضے پہ تھیٹر کمپنی کے ساتھ 2 دنوں کا معاہدہ دستخط کیا تھا۔ گنیش جی ڈرامہ کمپنی کا مالک سندر چاولہ ثانیہ کی کلپنا سے مشابہت کی وجہ سے راضی ہوا تھا۔ پہلے دن تو ان کا شو عام روزمرہ کی طرح ہی چلا، البتہ اگلے دن دوپہر تک ہی سارے ٹکٹس نکل گئے تھے۔ ثانیہ کی عوام میں پذیرائی کو دیکھتے ہوئے اس نے معاہدے میں توسیع کی غرض سے ثانیہ کے بھائیوں سراج اور امان سے بات کی، مگر دونوں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ ان کا تعلق خانہ بدوش قبیلے سے تھا اور وہ تینوں بہن بھائی مادری زبان میں بات کرتے تھے۔ وہ خانہ بدوش تھے، تہذیب و تمدن ان میں نام کو بھی نہیں تھا۔ سراج نے کہا، لالا جی تائیں پرانے معاوضانوں تے بھول ہی جاؤ۔ تھیٹر کمپنی کا مالک سندر چاولہ حاتم تائی کی قبر پہ لات مارتے ہوئے بولا، اس میں اڑی کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ 1.5 گنا لے لینا۔ دونوں بھائیوں نے بلند و بانگ کہا لگایا۔ سراج بولا، اڑیس تو 10 گنا معاوضہ تے دوسری تھیٹر کمپنی دے رہی آ۔ سندر چاولہ نے غصے سے کہا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم چلتے پھرتے نظر آؤ، ہمیں اور بھی کام کرنے ہیں۔ امان مادری زبان میں ہی بات کر رہا تھا۔ سندر چاولہ کی سمجھ میں فوراً ہی آ گیا تھا کہ وہاں اس کی دال گلنے والی نہیں تھی۔ یقیناً دونوں بھائیوں کو کوئی با علم ہستی پٹی پڑھا چکی تھی۔ کلپنا جیسی نمبر 1 ہیروئن کی ہم شکل چند ہزار پہ رقص کرنے کے جلوے نہیں بکھیر سکتی تھی۔ اس نے فوراً ہی لہجہ تبدیل کر لیا۔ آپ لوگ تو ناراض ہی ہونے لگے، ابھی تک ہماری بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ ہمارا وقت بہت قیمتی ہے جناب، اگر آدھے گھنٹے کی پرفارمنس کے 2 لاکھ دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ خدا حافظ۔ مگر یہ تو بہت زیادہ معاوضہ ہے، سندر چاولہ ہکلا گیا تھا۔ سراج اطمینان بھرے لہجے میں بولا، ہمیں ایک اور کمپنی کا مالک اتنی آفر کر چکا ہے، دیکھیں 2 لاکھ بہت زیادہ ہیں، ایسے کرتے ہیں آدھے گھنٹے کے میں آپ کو 1 لاکھ دے دیا کروں گا، اس سے زیادہ معاوضہ دینا میرے بس سے باہر ہے۔ اچانک سراج کے موبائل کے فون کی گھنٹی بجی۔ کال وصول کرتے ہوئے اس نے موبائل فون کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف کی بات سن کے اس نے کہا، ہاں جی میں سراج جمیل بول رہا ہوں، ثانیہ میری چھوٹی بہن ہے۔ چند لمحے دوسرے کی باتیں سننے کے بعد اس نے کہا، سندر صاحب کو معاہدہ ختم ہونے کا بتا کے میں آپ کو مطلع کرتا ہوں۔ رابطہ منقطع کر کے وہ امان کی جانب متوجہ ہوا۔ ممبئی فن سیوک ڈرامہ کمپنی کا مالک پرتاب سنگھ بات کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کا 2.5 لاکھ بتا رہا ہے۔ امان کے کچھ کہنے سے پہلے سندر چاولہ جلدی سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے کے 2 لاکھ روپے طے ہو گئے۔ دونوں بھائیوں کے منہ سے کہا ابل پڑا۔ امان بھائی کو مخاطب ہوا، پرتاب سنگھ کو ہاں کر دو، ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ سراج نے موبائل فون اٹھایا، مگر اس کے نمبر ڈائل کرنے سے پہلے سندر چاولہ ہار مانتے ہوئے مرے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے میں 2.5 لاکھ دے دیا کروں گا۔ دستخط کرواتے وقت اس کے 6 ماہ کا معاہدہ طے کرنا چاہا اس نے، لیکن دونوں بھائی بڑی مشکل سے 1 ماہ پہ راضی ہوئے تھے۔ سندر چاولہ نے اسی دن نہ صرف ٹکٹ کی قیمت میں اضافہ کر دیا تھا، بلکہ ہال میں مزید 100-150 کرسیاں بھی لگوا دی تھیں۔ اس کے باوجود ہال میں مزید لوگوں کے آنے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ درجنوں آدمی تو کرسی نہ ملنے کے سبب ہال کی دیواروں کے ساتھ لگے کھڑے تھے۔ تمام بیزاری اور کوفت بھرے انداز میں سستے فنکاروں کے بوگس مکالمے سن رہے تھے۔ انہیں شدت سے ثانیہ جمیل کا انتظار تھا۔ ساتھ بھی اس وقت تھیٹر ہال میں موجود تھا۔ کلپنا کے نہ آنے کی وجہ سے وہ اپنے ہمراہ ایک دوست کو لے آیا تھا۔ تھیٹر میں اسے فلمی دنیا سے متعلق کافی لوگ نظر آئے۔ تمام کا مطمع نظر ثانیہ کی دید ہی تھا، اور پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ ڈرامے میں وقفہ آیا اور تمام کی بے تاب نظریں اسٹیج کی جانب متوجہ ہو گئیں۔
سامنے کے پردے گرائے جا چکے تھے، ہلکے انداز میں خوبصورت ساز بجنے لگے۔ دھیمے سروں میں بجنے والے سازوں کے ساتھ پازیب کی کھنک ابھری اور ایک دم پردے اٹھا لیے گئے۔ اسٹیج پہ موجود لڑکی کی پیٹھ تماشائیوں کی جانب تھی اور وہ اپنے بائیں پاؤں کے پنجے کو خاص انداز میں فرش سے ٹکرا کر پاؤں میں پہنی پازیب کی چھنکار کو مدھم ساز سے ملانے کی کامیاب کوشش کر رہی تھی۔ ساز تھوڑے تیز ہوئے، دونوں پاؤں باری باری اٹھا کے فرش پہ مارتے ہوئے ایک دم اس نے اپنا رخ تماشائیوں کی جانب موڑا، مگر اس کے ساتھ ہی اندھیرا چھا گیا۔ ساز مزید تیز ہوئے اور اچانک ہی تیز روشنی کی لکیر اس لڑکی پہ پڑی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ دیکھنے والوں کے سامنے کلپنا کھڑی تھی، وہی قد، وہی جسامت، وہی چہرہ، ویسی ہی دل موہ لینے والی مسکراہٹ۔ تھیٹر ہال بلند سیٹیوں سے گونج اٹھا۔ روشنی کی لکیر نے پھیل کے تمام اسٹیج کو روشن کر دیا۔ ساز مزید تیز ہوئے اور وہ خوبصورت انداز میں لہرانے لگی۔ اس کا رقص شاید کلپنا اگنی ہوتری سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، لیکن وہ جتنی بھی ماہر رقاصہ ہوتی آخر تھی تو نقل۔ اسے جتنی پذیرائی مل رہی تھی وہ کلپنا کی ہم شکل ہونے کی وجہ سے مل رہی تھی۔ یہ تو بالکل تیرے والی کی نقل ہے، سعد کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کے دوست شاہزیب نے سرگوشی کی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو یار، ذرا سا بھی فرق نظر نہیں آیا۔ سعد نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر میڈم کو میں تھوڑی دیر پہلے گھر چھوڑ کے نہ آ رہا ہوتا تو صاف کہہ دیتا کہ یہ میڈم کلپنا ہی ہے۔ میڈم تو وہ دوسروں کے لیے ہے، تمہارے لیے تو چندہ ہے نا، شاہزیب نے اسے چھیڑا۔ واضح نظر آ رہا تھا کہ ان دونوں کی پریم کتھا شاہزیب سے چھپی ہوئی نہیں تھی، بلکہ شاہزیب کیا اندرون خانہ کافی لوگ اس بات سے واقف تھے۔ سعد نے منہ بناتے ہوئے کہا، بکواس نہ کرو یار۔ شاہزیب کی اس ناگواری کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بولا، ویسے میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اسے چھوڑو، ثانیہ کو پکڑو، مسلمان بھی ہے، غریب بھی ہے، میڈم کلپنا کے تو ہمیشہ نیچے لگے رہو گے۔ سعد صاف گوئی سے بولا، بات شکل کی نہیں روح کی ہوتی ہے۔ ثانیہ جمیل کے نزدیک میں ایک عام تماش بین ہوں اور کلپنا کے لیے میں سب کچھ۔ باقی ثانیہ کے بھائیوں کے متعلق پتہ چلا ہے کہ وہ اس کے قریب کسی مرد تو کیا غیر عورت کو بھی پھٹکنے نہیں دیتے۔ سنا ہے بیچاری صحیح طریقے سے بات ہی نہیں کر سکتی، غیر مردوں کو دیکھ کے تو بالکل ہی گھبرا جاتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہو یار، خالی شکل کا ایک جیسا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ شاہزیب فوراً ہی متفق ہو گیا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، ایک دم ساز دھیمے ہوئے، ثانیہ کا لچکتا بل کھاتا خوبصورت سراپا تھم گیا۔ ناظرین کی طرف رخ کر کے اس نے ہندوؤں کے انداز میں دونوں ہاتھ باندھے، جھک کے آداب کہنے لگی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنی ہر ادا میں کلپنا کی نقالی کر رہی تھی۔ یقیناً اسے تربیت دینے والے نے کلپنا کی ہر حرکت اور انداز اسے سکھایا تھا، یا شاید کلپنا کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ دیکھ کے اس نے یہ سب سیکھ لیا تھا۔ تالیوں اور سیٹیوں کی آواز سے تھیٹر ہال کی چھت اڑنے والی ہو گئی تھی۔ تماشائی شور کرنے لگے کہ وہ لوگوں سے بات چیت کرے۔ ایک آدمی اس کے لیے مائک لے کے آیا۔ مائک تھامتے ہی اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا، یوں جیسے وہ خوفزدہ ہو گئی ہو۔ آپ سارے نو دھنیہ واد، میں تھاری ثانیہ جمیل۔ اس نے ہندی میں بات کرنے کی کوشش کی اور ناکام ہو کے مادری زبان بولنے لگی۔ مادری زبان میں بات کرتے ہوئے بھی اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ یہ مختصر فکرہ کہہ کے وہ پیچھے کو چل دی۔ تماشائی، ہائے قربان، کہاں جا رہی ہو جانے من؟ اف تیری ادائیں، اور نہ جانے کیا کیا بکواس کرنے پہ شروع تھے۔ اس کے غائب ہوتے ہی ڈرامے کا بقیہ حصہ شروع ہوا، مگر تماشائیوں کی بڑی تعداد ہال سے نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ 10-15 منٹ بعد 200-300 آدمی ہی رہ گئے تھے، باقی افراد ہال سے نکل گئے تھے۔ سعد بھی اپنے دوست شاہزیب کے ساتھ وہاں سے نکل آیا تھا۔ اگلا دن سعد اسٹوڈیو کے اندر ہی نئی فلموں کے اسکرپٹ پڑھتا رہا۔ اس سے پہلے کلپنا خود ہی باریک بینی سے آفر فلموں کے اسکرپٹ پڑھا کرتی تھی اور فلم کا چناؤ بہت محنت اور ارک ریزی سے کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے کریئر میں کامیاب فلموں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن اب
معاشی بدحالی کا شکار ہونے کے بعد اس کی توجہ صرف معاوضے پہ مرکوز ہو کے رہ گئی تھی۔ جوئے کی لت اسے لے ڈوبی تھی۔ کہتے ہیں جوا کسی کا نہ ہوا، بڑے بڑے رئیس، سیٹھ، نواب جوئے کے ہاتھوں فٹ پاتھ پہ پہنچ گئے۔ کامیابیوں کے سفر پہ گامزن کلپنا کو بھی دولت کی آمد کے ساتھ ریس کورس کا شوق چرایا تھا۔ شروع میں تھوڑے بہت منافع کے حصول کے بعد ایک دن وہ بڑی رقم ہار گئی، اور اس ڈوبی ہوئی رقم کی واپسی کے لیے وہ اس دلدل میں مزید دھنستی چلی گئی۔ اس میدان میں مصروف عمل پرانے کھلاڑیوں کی نظر ایسی شخصیات پہ ہی ہوتی ہے جو ان کے نزدیک سونے کا انڈا دینے والی مرغی کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہی خطیر رقم ہارنے کے بعد رقم کی واپسی کے لیے بڑا داؤ لگانا چاہا تو قرض والوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ یا تردد کے اس کے سامنے ایک بڑی رقم پھینک دی۔ جب تک وہ کچھ سوچنے کے قابل ہوتی وہ گردن سے اوپر تک قرض کی دلدل میں ڈوب چکی تھی، اور قرض دینے والے ایسے لوگ تھے جو پیسوں کی واپسی کے طریقہ کار سے خوب واقف تھے۔ 100 کروڑ روپیہ آسان اقساط کی بدولت 160 کروڑ کے ہندسے کو چھونے لگا۔ ایک دم سے کلپنا کو لگا کہ وہ اب اپنے لیے نہیں، موہن داس وغیرہ کے لیے ہی کمائے گی۔ ہر 3 ماہ بعد 10 کروڑ کی ادائیگی، یہ یقیناً مشکل کام تھا۔ وہ ایک فلم کا 6-7 کروڑ لیتی تھی، اور فلم کی تکمیل میں سال کا عرصہ لگ جاتا تھا۔ شاہانہ زندگی کا خرچ نکال کے اس کے پاس اتنی رقم نہیں بچتی تھی کہ وہ ہر 3 ماہ میں 10 کروڑ کی خطیر رقم ادا کر سکے۔ یوں بھی وہ صحت کا بہت خیال رکھتی تھی اور 2-3 سے زیادہ فلموں میں کام کرنے سے گریز کرتی تھی۔ انہی دنوں اس کی زندگی میں سعد کی آمد ہوئی۔ پرانے مینیجر کو بھاری معاوضے کی ادائی سے وہ قاصر ہوئی اور اس کی متلاشی نگاہیں سعد پہ پڑیں، جو ایک درمیانے درجے کی اداکارہ کے ساتھ تھا۔ اس سے پہلے اس کی چند بار سعد سے ہیلو ہائے ہو چکی تھی، اور سعد کی نظروں میں ایک خاص التجا کو پڑھنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اسے تو یوں بھی محبتوں بھرے پیغامات سے واسطہ پڑتا رہتا تھا، لیکن سعد میں کوئی خاص بات تھی جس کی توجیہ سے وہ قاصر تھی، اور پھر جو ہی اس نے سعد کو اپنا مینیجر بننے کی آفر کی، بغیر لمحہ ضائع کیے اس نے آفر قبول کر لی۔ 1 ماہ کے اندر اس کی کوئی بات سعد سے چھپی نہیں رہی، اسے معلوم ہی نہ ہوا، اور سعد اس کے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سعد نے اس کے سارے کاموں کو یوں سنبھال لیا کہ وہ بہت ساری فکروں سے آزاد ہو گئی۔ معاشی بحران کی وجہ سے وہ بہت زیادہ شراب نوشی کرنے لگی تھی۔ سعد کی بدولت وہ آہستہ آہستہ شراب سے دور ہٹتی چلی گئی۔ اسے قرض کی دلدل سے نکالنے کے لیے بھی سعد نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے تھے۔ ایک دن وہ اسے کہہ رہا تھا، آپ کو معیار کے بجائے مقدار پہ انحصار کرنا ہوگا۔ وہ متعرض ہوئی، مگر اس طرح سے میں اپنا مقام کھو دوں گی۔ اگر 1-2 اچھی فلموں کے ساتھ 5-6 فلاپ فلمیں آ جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تماش بین فلم کی کہانی کے ساتھ فنکاروں کی اداکاری کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ چھوٹے اور نو آموز اداکاروں کے ساتھ آپ کی اداکاری کچھ زیادہ ہی اجاگر ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں فلاپ فلم بھی آپ کے مقام پہ اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ سعدی لگتا ہے میں کبھی بھی سنبھل نہیں پاؤں گی۔ 70 کروڑ بہت بڑی رقم ہے، مجھے نہیں لگتا اس جنم میں خلاصی نصیب ہوگی۔ بڑی مشکل سے میں ان کی پہلی قسط ادا کر پائی ہوں، اور اس کے لیے بھی مجھے مزید قرض لینا پڑا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا چندا۔ سعد نے اسے کھینچ کے باہوں میں بھر لیا، اس کے سینے پہ سر ٹیکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو بہنے کی اجازت دے دی۔ وہ خوش قسمت تھی کہ اس غرض کی دنیا میں اسے ایسی باہیں میسر تھیں جن کی آغوش میں آ کے وہ پرسکون ہو جاتی تھی۔ ایسا مخلص سہارا موجود تھا جس کے سامنے رو کے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی تھی۔ ایسا خیال رکھنے والا موجود تھا جسے اس کے کھانے پینے اور آرام کی فکر تھی۔ سعد نے فلموں کی شوٹنگ کا سارا شیڈیول اس کے سامنے رکھ دیا۔ ٹائم ٹیبل پہ نگاہ دوڑاتے ہوئے وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی،
ہفتے میں کوئی چھٹی بھی نہیں آ رہی۔ سعد نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، 12 فلمیں ایک ساتھ سائن کرنے کے بعد یقیناً یہ گلہ کرنا کچھ جچتا نہیں ہے۔ نئی فلموں کا ایڈوانس وصول کر لیا؟ سعد نے اس بات میں سر ہلایا۔ 14 کروڑ 70 لاکھ میرے پاس ہیں۔ کلپنا ہنسی۔ تو انہوں نے 70% ایڈوانس دے دیا؟ جی ہاں، اور سیٹھ گپتا رام باندرے سے 15 کروڑ 1 سال کے لیے مانگے ہیں۔ کوٹھی کے کاغذات رہن رکھ دیے ہیں، 16 کروڑ واپس کرنے ہوں گے۔ کوٹھی کی قیمت 8 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے۔ اس بنیے سے اس کرپا کی توقع نہیں تھی۔ 1 ہفتے کے بعد اس کے بیٹے کی شادی ہے۔ محفل موسیقی کے دوران چند گانوں پہ آپ کو رقص کرنا ہوگا۔ کلپنا حقارت سے بولی، تو یہ سخاوت اس لیے دکھائی ہے؟ سوری، مجبوری تھی۔ سعد جانتا تھا کہ کلپنا جیسی صف اول کی اداکارہ کے لیے کسی سیٹھ کی شادی میں رقص کرنا کتنا توہین آمیز تھا۔ مجموعی طور پہ کتنی رقم اکٹھی ہوئی ہے؟ کلپنا نے اس کی معذرت پہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ سعد نے کہا، 30 کروڑ سے کچھ اوپر ہے۔ اگر کسی طرح مزید 70 کروڑ پیدا ہو جائیں تو موہن داس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ یکمشت 100 کروڑ کی ادائیگی سے بقایا سود ختم ہو جائے گا۔ سعد دھیمے لہجے میں بولا، میرے گھر کا 2 کروڑ مل رہا ہے، فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ کلپنا نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے زیورات؟ کلپنا نے مایوسی سے کہا، 3-4 کروڑ سے زیادہ کے نہیں ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ایک قرض چکانے کے لیے تم مزید قرض کیوں لے رہی ہو؟ آخر دوسروں کو بھی تو قرض واپس کرنا ہوگا۔ سعدی، موہن داس نے 100 کروڑ پہ 4 سال کی مہلت دے کے 60% منافع وصول کیا ہے، اور یہ مہلت بھی ایسی ہے کہ ہر 3 ماہ بعد 10 کروڑ ادا کرنے ہوں گے، جبکہ سیٹھ گپتا رام باندرے نے 15 کروڑ پہ 1 سال کے لیے صرف 7% منافع طلب کیا ہے، اور رقم کی واپسی بھی 1 سال بعد ہونا ہے۔ اور جانتے ہو موہن داس نے کیا دھمکی دی ہے؟ کہ اگر میں نے مقررہ عرصے کے اندر مطلوبہ رقم واپس نہ کی تو مجھے سال بھر ان کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ کیسا کام؟ دن کو جو چاہے کروں، مگر رات کو وہ جہاں مجھے بھیجے گا مجھے جانا پڑے گا۔ وہ کمینہ مجھے پہلے بھی یہ آفر کر چکا ہے کہ اگر میں رقم واپس نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، لیکن بدلے میں مجھے 2 سال اس کے اشاروں پہ چلنا پڑے گا۔ سعد کے چہرے پہ غصہ نمودار ہوا، مگر اس نے کچھ کہنے سے گریز کیا۔ 2-3 لمحوں کے بعد اس نے زبان کھولی۔ 3 کروڑ کے زیورات، 2 کروڑ کا میرا مکان، 31 کروڑ میرے پاس موجود ہیں۔ ابھی بھی ہم ہدف سے بہت دور ہیں۔ کلپنا نے لقمہ دیا، میرا خیال ہے اس شیڈیول میں 2 فلموں کی گنجائش اور نکل آئے گی۔ اپنی حالت دیکھیے تم نے، سعد نے اسے ڈانٹا۔ ہیپاٹائٹس کی مریض لگ رہی ہو۔ تو کیا کروں؟ وہ غصے سے چیخ پڑی تھی۔ اپنی عزت نیلام کر دوں؟ کسی فاحشہ کی طرح روزانہ نئے مرد کا پہلو گرم کرتی رہوں؟ سعد نے اسے ملامتی نظروں سے گھورا، مگر کچھ کہنے سے گریز کیا۔ کلپنا نے ایک دم اپنا سر تھاما اور پھر نادم لہجے میں بولی، سوری سعدی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ سعد نے اس کا ملائم ہاتھ تھاما اور چاہت بھرے لہجے میں بولا، چندہ کیوں ہلکان ہوتی ہو؟ کہہ دیا نا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تک ہفتہ ہے ہمارے پاس، اس وقت تک کچھ نہ کچھ بندوبست ہو ہی جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے چہرے سے تفکرات کی پرچھائیاں دور نہیں کر سکا تھا۔ کلپنا پھیکے انداز میں مسکرائی، کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ سعد نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ اس نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، کیا دھرم تبدیل کیے بغیر میں آپ کی پتنی نہیں بن سکتی؟ نہیں، سعد نے نفی میں سر ہلایا۔ کلپنا کو دل کی گہرائیوں سے چاہنے کے باوجود وہ یہ قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کلپنا تلخ ہوتے ہوئے بولی، تمہیں میری شکل ہی پیاری لگتی ہے نا، اور وہ خانہ بدوش رقاصہ میری ہم شکل بھی ہے اور تمہاری ہم مذہب بھی ہے، میرے خیال سے اسی کو اپنا لو۔ سعد ترکی بترکی بولا، اگر یہ بات صورت کی ہوتی تو تم سے کہیں گنا زیادہ خوبصورت بھی مل جائیں گی۔ کلپنا کھلکھلا کے ہنسی، سچ کہوں سعدی، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہیں میرا نعم البدل مل جائے گا، لیکن اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ بکواس نہ کیا کرو،
سعد نے اس کا ملائم ہاتھ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے ڈانٹا۔ سعدی میں مسلمان بن جاؤں گی مگر اپنا اسلام کسی پہ ظاہر نہیں کروں گی۔ آخر اسے یہی تجویز سوجی تھی۔ سعد نے دھیرے سے سر ہلا دیا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ ممبئی کی سڑکوں اور ہوٹلوں میں زندگی اسی رفتار سے جاری و ساری تھی جیسے کہ دن کے وقت ہوتی ہے، البتہ رہائشی کالونیوں اور گھروں میں صرف حفاظتی بتیاں روشن تھیں۔ سفید رنگ کی سوزوکی وین ایک کوٹھی کے عقبی دروازے پہ آ کے رکی۔ اس میں ڈرائیور کے علاوہ 4 افراد سوار تھے۔ چاروں نیچے اترے۔ انہوں نے چہرے کالے نقابوں سے ڈھانپے ہوئے تھے۔ ڈرائیور نے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک نقاب پوش نے سائلنسر لگے پستول کا رخ کھمبے سے لٹکتی اسٹریٹ لائٹ کی طرف کیا۔ ہلکی سی ٹھک کے ساتھ بتی کا شیشہ چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ گلی میں چھایا ملکجا اجالا اندھیرے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بتی کے ٹوٹتے ہی 2 آدمیوں نے ہاتھ ملا کے پکڑے، جبکہ تیسرا پاؤں ان کے ہاتھوں پہ رکھ کے اوپر ہوا اور اگلے ہی لمحے وہ کوٹھی کی اونچی دیوار پہ لیٹا تھا۔ چوتھا آدمی بھی تیسرے کی تقلید میں اوپر پہنچا اور پھر ان دونوں نے مل کے نیچے والوں کو بھی اوپر کھینچ لیا۔ چاروں ایک ساتھ نیچے لٹکے اور کوٹھی کے اندر کود گئے۔ سارا کام وہ خاموشی سے کر رہے تھے۔ معلوم یہی ہوتا تھا کہ وہ مکمل منصوبہ بنا کے ہی پہنچے ہیں اور ہر ایک کو اپنا کام اچھی طرح معلوم تھا۔ 2 کی ٹولیوں میں وہ دائیں بائیں جانب سے اندرونی عمارت کا چکر کاٹتے ہوئے سامنے پہنچے۔ کوٹھی کے دائیں جانب ملازموں کے کوارٹر موجود تھے۔ اس طرف جانے والے دونوں افراد نے ملازموں کو کوارٹرز کے باہر سے کنڈی کیا اور آگے بڑھ گئے۔ کوٹھی کے سامنے نمودار ہوتے ہی انہیں چوکی دار داخلی دروازے کے ساتھ اسٹول پہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کا ہتھیار 2-3 قدم دور دیوار کے سہارے کھڑا تھا۔ دائیں جانب والے دونوں افراد نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور ایک دم چوکی دار کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ کاہل انداز میں بیٹھا نیند کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوڑتے قدموں کی آواز سنتے ہی اس نے ہڑبڑا کے ہتھیار کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر اس وقت تک دونوں نقاب پوش اس کے سر پہ پہنچ چکے تھے۔ بغیر لمحہ ضائع کیے ایک نقاب پوش نے ہاتھ میں پکڑے پستول کا دستہ پوری قوت سے چوکی دار کے سر پہ دے مارا۔ وہ اوخ کی آواز کے ساتھ زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ ایک نقاب پوش نے جیب میں سے ایک باریک ریشمی رسی نکال کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ داخلی دروازے کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ بنا تھا۔ چوکی دار کو اسی کمرے میں پھینک کے انہوں نے دروازہ باہر سے کنڈی کیا اور اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے دونوں ساتھی پہلے ہی اندر داخل ہو گئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں کھڑے ہو کے انہوں نے چاروں اطراف کا جائزہ لیا۔ اس دوران ایک نقاب پوش نے مخصوص کمرے کی جانب اشارہ کیا اور تمام اس طرف بڑھ گئے۔ آہستہ سے دھکا دینے پہ انہیں دروازہ اندر سے بند ملا۔ نسبتاً لمبے نقاب پوش نے ایک درمیانے قد والے کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ سر ہلاتے ہوئے اس نے جیب میں سے ایک تڑی مڑی تار نکالی اور تالے کے سوراخ میں ڈال کے مخصوص انداز میں چکر دے کے اس نے لاک کھول دیا۔ اس کی کارروائی ختم ہوتے ہی لمبے نقاب پوش نے دونوں آدمیوں کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود تیسرے کے ساتھ دروازے کو دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ باہر والے دونوں افراد دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک کی نظر ڈرائنگ روم میں لگے CCTV کیمرے پہ پڑی۔ اس نے فوراً اپنے ساتھی کو اس طرف متوجہ کیا۔ اسی وقت خوابگاہ کے اندر سے کسی عورت کے چلانے کی آواز آئی۔ نیند سے جاگنے پہ وہ گھبرا کے چیخ اٹھی تھی۔ چٹاخ کی آواز ابھری جو کسی کو تھپڑ لگنے کا اعلان کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بھاری آواز میں اسے خاموش رہنے کا کہا گیا اور پھر اس عورت سے تجوری کے لاک کا کوڈ پوچھا جانے لگا۔ بھگوان کے لیے ایسا نہ کرو، عورت گڑ گڑائی۔ میں بنتی کرتی ہوں، میں برباد ہو جاؤں گی۔ بکواس بند کرو، ایک اور تھپڑ مارنے کی آواز ابھری۔ عورت شاید تھپڑ کھا کے نیچے گر گئی تھی۔ باہر والے دونوں افراد اس شور سے بے پرواہ خفیہ کیمرے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اسی وقت خوابگاہ کے اندر سے عورت کی حیرانی میں ڈوبی آواز ابھری، تم؟ اس نے شاید اندر موجود کسی کو پہچان لیا تھا۔ باہر موجود نقاب پوشوں میں سے ایک نے
ہاتھ میں پکڑا سائلنسر لگا پستول سیدھا کرتے ہوئے ٹریگر دبایا اور خفیہ کیمرہ ٹکڑوں میں تبدیل ہو کے نیچے گر گیا۔ خوابگاہ کے دروازے کے اوپر چھت میں لٹکے فانوس کے ساتھ بھی ایک کیمرہ نظر آ رہا تھا۔ پہلی مرتبہ گولی چلانے والے نے دوسری گولی چلا کے اس کیمرے کو بھی تباہ کر دیا۔ خوابگاہ کے اندر عورت انہیں دھمکا رہی تھی کہ وہ انہیں چھوڑے گی نہیں۔ شاید وہ اسے تشدد کا نشانہ بنا کے تجوری کھول چکے تھے۔ عورت کا واویلا بلند ہوا اور سائلنسر لگے پستول سے نکلنے والی ٹھک کی آواز نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چپ کروا دیا۔ اگلے 5 منٹ میں دونوں نقاب پوش باہر نکل آئے تھے۔ دونوں نے مل کے کالے رنگ کے ایک بڑے بیگ کو اٹھایا ہوا تھا۔ لمبے قد والے نقاب پوش نے باہر کھڑے ہوئے دونوں افراد کو کہا، کمرے کو آگ لگا دو، میں کوئی سراغ باقی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ بیڈ پہ ایک عورت شب خوابی کے لباس میں اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ بستر پہ خون پھیلا ہوا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں لگی لوہے کی مضبوط اور بڑی سی تجوری کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے اور تجوری میں جھاڑو پھرا ہوا تھا۔ ایک نقاب پوش نے خوبصورت منکش الماری کھول کے اس میں موجود شراب کی بوتلیں باہر نکالیں اور شراب عورت کے مردہ جسم، بستر اور صوفے وغیرہ پہ جھڑکنے لگا۔ خوابگاہ میں الکوہل کی بو پھیل گئی۔ خوابگاہ کے دروازے اور باہر ڈرائنگ روم میں بھی شراب چھڑک کر انہوں نے لائٹر جلا کے آگ لگائی اور باہر نکل گئے۔ ان کے ساتھی صحن میں منتظر کھڑے تھے۔ وہ جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے لوٹ گئے۔ البتہ اس مرتبہ ان کے پاس ایک بڑا کالا بیگ موجود تھا جسے 2 آدمیوں نے مل کے اٹھایا ہوا تھا۔ یقیناً اس میں کروڑوں کی نقدی اور زیورات بھرے تھے۔ صبح سویرے تہلکہ مچانے والی بریکنگ نیوز اہل ممبئی کی منتظر تھی۔ جس کے کانوں تک خبر پہنچتی گئی وہ حیرت سے گنگ ہوتا گیا۔ کچھ لوگوں کے تو آنسو نکل آئے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جنہیں اپنے نقصان کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ وہ خبر تھی ہی اتنی لرزہ خیز۔ انڈین فلم انڈسٹری کی صف اول کی ہیروئن کلپنا اگنیہوتری کے گھر ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ ظالم ڈاکوؤں نے خوابگاہ کی تجوری سے رقم اڑانے کے ساتھ کلپنا کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ خوابگاہ کا تمام سامان ماں خوبصورت پرکشش بدن والی اس مالکہ کے جل کے خاکستر ہو گیا تھا۔ اس بارے میں پولیس مزید تفتیش کر رہی تھی۔